अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त माहौल कुछ साजगार इसलिए है कि काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी महीनों के बाद हुकूमत अपोजिशन की बैठकें शुरू हुई हैं। अब एक रोज़ के बाद मंगल के दिन अगला दौर होना है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का। लेकिन इस बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हम तहरीक चलाएंगे और लॉन्ग मार्च की भी बात की है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 लॉन्ग मार्च पहले कर चुकी है, लेकिन उन्हें लॉन्ग मार्च से इलेक्शन हासिल नहीं हुए। ये लॉन्ग मार्च कैसा होगा जबकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम भी कर चुकी है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि PTI में टिकट की तकसीम के बाद लोग जो टिकट की गर्ज से PTI के साथ जुड़े थे या कारकुनान का जोशो खरोश बढ़ा रहे थे, अब उनकी तादाद में भी कमी वाक़ई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जो साकिब निसार साहब के साहबजादे की एक मुबैना ऑडियो टेप है, उसको लेकर खासी बात हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, साकिब निसार साहब ने भी उस पर रद्द-ए-अमल दिया है। ये हकीकत क्या है? क्या वाक़तन ऐसा होता रहा कि PTI की छतरी तले बहुत से लोग टिकटों के नाम पर भावताव करते रहे? इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रवां साल पाकिस्तान को हज का कोटा अलॉट किया गया है वो तकरीबन 1,79,210 लोगों का है। लेकिन जो सरकारी दरख्वास्तें हैं उसके मुताबिक 72,000 लोग इस बार हज पे जा रहे हैं। महंगाई बुनियादी वजह है, हज के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हज जो है वो अब लोगों की इस्तिताअत से या साहिब इस्तिताअत लोग महंगाई की वजह से कम हो रहे हैं। मुतबादिल तरीके क्या हो सकते हैं कि ज़्यादातर लोग ये ख्वाहिश या ये दीनी फरीज़ा अदा करें? इस पर भी कुछ डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, अब कल तक हम ये बात कर रहे थे कि एक जानिब हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब के घर जो छापा मारा गया सर्च ऑपरेशन के नाम पर, और जो कुछ होता रहा वो सब आपके सामने है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मुज़ाकरात और दूसरी जानिब तहरीक का ऐलान, क्या ये दोनों जानिब से प्रेशर टैक्टिक्स हैं? और अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स रहती हैं तो फिर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो एतमाद की बहाली है ये कैसे मुमकिन हो पाएगी? अच्छा, इस पे तो बात करते हैं, लेकिन एक मौजू आप भूल गए। ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जी, कल वो इत्तेफाक से लाहौर में थे और री इमेजिंग पाकिस्तान जो उनका फोरम है उसका एक फंक्शन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में और उन्होंने बहुत सारी बातें की जो रूटीन में वो पहले भी करते हैं। लेकिन एक नई बात उन्होंने की जी, कि जी हालत ये है हमारी हुकूमत की, अपनी हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि जी 80 अरब का हमने 84 अरब का हमने बजट दे दिया कि जी आटा फ्री तकसीम करेंगे, और उसमें 20 अरब रुपए यानी 25% बनता है वो चोरी हो गया। अच्छा, सुनवाना दे इरशाद साहब जो कहा अब्बासी साहब ने। जी, अब्बासी साहब ने जो कहा वो ज़रा सुन लीजिए, फिर आके बात करते हैं। आप इस निज़ाम से मुल्क के मामलात हल करेंगे? अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माज़रत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। इरशाद साहब, ये अब जो आप बात कर रहे थे वो अब्बासी साहब का भी हमने लोगों को सुनवा दिया ताकि इसमें कोई क्लियर हो जाए कि कोट एंड कोट वो क्या कह रहे थे। आमिर मीर साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी के पास अगर कोई सबूत हैं तो वो पेश करें, अदरवाइज़ ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी इस पर कोई ट्वीट किया था, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो भी पंजाब की निगरान हुकूमत को किसी हद तक जाकर डिफेंड कर रही थी। करप्शन मसला तो है, करप्शन होती तो है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का इस बात की निशानदेही करना ये किस पहलू का गम्माज़ है? देखें, एक तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो बात कर रही हैं वो अजीब व गरीब बात है, क्योंकि पंजाब हुकूमत इस वक्त निगरान हुकूमत है जी। और इसहाक डार साहब ने कल ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो छापा पड़ा है उसका वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। लेकिन अब मरियम औरंगज़ेब साहबा क्या निगरान हुकूमत को डिफेंड कर रही हैं या शाहिद खाकान अब्बासी को गलत करार दे रही हैं जी? ये लेकिन आमिर मीर साहब चूँकि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उनका बनता है डिफेंड करना। लेकिन हमने तो अभी तक यही सुना है मुस्लिम लीग के हलकों में और ओवरऑल भी हमारे मीडिया के दोस्त भी जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो ये कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक ज़िम्मेदार शख्स के तौर पर गुफ्तगू करते हैं
کبھی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتے. اور جہاں دیکھیں آج تک انہوں نے یہ بات کبھی نہیں مانی نجی محفلوں میں بھی کہ جی انہوں نے کہا میرے 35 سال کا تعلق ہے کہ نواز شریف صاحب کا پر کرپشن کا کوئی ایک الزام درست ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو میں اب تک الگ ہو چکا ہوتا. جی حالانکہ وہ عدالتوں میں بھی گئے اور کیسے ویسے سب کچھ ہیں لیکن وہ صفائی دیتے ہیں. تو اتنا بڑا الزام انہوں نے لگا دیا, 25% کرپشن ہو گئی. اور ظاہر کریڈٹ تو اس کا شہباز شریف صاحب لیتے ہیں کہ ان کا یہ برین چائلڈ تھا, اگرچہ کیا صوبائی حکومتوں نے, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ افتتاح بھی کرتے رہے اور وہ جاتے بھی رہے, خود نگرانی بھی کرتے رہے. تو یہ ایک سنگین الزام ہے. اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے ارشاد صاحب, ایک جے آئی ٹی بنائیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب جے آئی ٹی بنائیں اور باقاعدہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہیں کہ جناب آپ بتائیں یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, آپ سے کس نے کہا ہے. کیونکہ ایسی ہی باتیں آج کل مفتاح اسماعیل صاحب بھی کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کل کچھ باتیں کی ہیں. تو بہرحال ہے کہ یہ سیریس ایشو ہے. اب آتے ہیں جو آپ نے دوسری بات کی. دیکھیں سیاسی جماعتیں جب بھی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ہر ایک جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ گین کر سکے. اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ عام میڈیا کے حلقے, سیاسی حلقے, عام لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی نتیجہ مثبت نکلنے والا نہیں ہے. بالکل ایسے پازیٹیو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. اور حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے, وہ 8 اکتوبر کو نہیں کرانا چاہتے تو پہلے کیسے کرا لیں گے. تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کا یہ کہنا بنتا ہے کہ جی اگر نہ ہوئے تو ہم پھر تحریک چلائیں گے اور پھر سڑکوں پر ہوں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ دوسری طرف سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ماحول ہے اس کو سازگار بنایا جائے, حالات ٹھنڈے ہوں, مذاکرات کی کامیابی کی خواہش ہو. لیکن دوسری طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا خواجہ آصف صاحب ہوں یا دوسرے ہوں کہ جی ٹھیک ہے آئیں میدان میں تحریک چلا کے دکھائیں. آپ کی پہلی بھی تو 2 تحریکیں ناکام ہو چکی, ناکام ہو یہ بڑا ویلڈ کوئسچن ہے. فواد ایک فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو فواد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے یہ جو ایک آڈیو لیک آئی اور پتہ چلا کہ ابوذر چدھڑ صاحب ہیں وہ کسی کو پیسے دے کے آپ کا ٹکٹ لے اڑے, تو آپ کوئی تحقیقات کرا رہے ہیں, یہ آڈیو لیکس غلط ہے صحیح ہے, لیکن ایک الزام تو لگا ہے کہ ٹکٹ آپ کے بک رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے وہ ہاٹ کموڈٹی ہے, لوگ پوری کوشش کریں گے. نون لیگ کے ٹکٹ تو آج کل سزا کے طور پہ دیے جا رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ظاہر ہے کس نے لینا ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, بڑی پاپولر اس وقت ویو ہے اور ٹکٹس میں. لیکن یہ جو ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے ایک ہی گروپ کے صحافیوں کو آ رہی ہیں. اور اگر آپ مختلف جو ٹکڑے جوڑ کے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کریں اسی ایفرٹ کا ایک حصہ ظاہر ہے. دیکھیں اس طرح سے آپ کو بھی پتہ ہے شاہ صاحب, آپ نے بھی قریب سے سیاست دیکھی ہوئی ہے, اور اس طرح سے نہیں ہوتا. اس میں ایک آدمی کی کوئی جو ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی ایک آدمی کے کہنے کے اوپر کوئی جو ہے وہ چیز ہو جائے. یہ ہوتا یہ ہے کہ 90% میرٹ ہوگا, کوئی 10% کو دھکا لگ جائے تو لگ جائے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور پھر اسی لیے آپ نے دیکھا ہے میرے خیال ایکسپیکٹیشن سے تو ایکچولی جو کنٹروورسی ہے وہ بڑی کم ہوئی ہے. اور میرے خیال میں کافی جگہوں پہ جو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. ادروائز یہ تو جس وقت جتنا اس وقت ایک ہی تو پارٹی ہے میدان میں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے تو آپ کو پتہ ہے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. وہ تو شیر کہتے ہیں نا کہ ویسے تو اس کی بھاگنے کی رفتار 58 کلومیٹر ہے گھنٹے میں, لیکن اگر الیکشن سے بھاگنا ہو تو وہ 120 کلومیٹر کے اوپر چلا جاتا ہے. تو آج کل شیر تو 120 کلومیٹر پہ بھاگ رہے ہیں. تو ان بیچاروں نے کیا الیکشن لڑنا ہے. تو ظاہر ہے وہ ساری معاملات کے ساتھ بھی یہ ایسے ہی ہے کہ گروپ کے صحافی ہیں, ان کو ویڈیو آڈیو لیک ہوتی ہے, وہ آگے ٹی ویوں پہ چلاتے ہیں, وہ کیمپین بناتے ہیں. اس کو ہم کیوں اہمیت دیں گے؟ یعنی آپ اس کی کوئی تحقیقات نہیں کریں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فضول قسم کی مشق ہوگی اگر اس کو دیکھیے نا. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس طرح کی
باتوں پہ تحقیقات شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو ہم اسی کاموں میں لگے رہیں گے. اور جبکہ سامنے ہے کہ جعلی ٹکڑے جوڑ کے جو ہے وہ آڈیو لیک کی گئی ہے. تو اسی طرح سے اصل میں دیکھیے پرابلم کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ آڈیو لیک کی اور اس کے بعد کیمپین بنائی اور اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ جعلی ہے, انفارچونیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی اور معاف کر دیا. اگر اس کو معاف نہ کیا گیا ہوتا اور اس کے اوپر ایک معاملات جو ہیں ان کو ایک منطقی جام تک پہنچایا گیا ہوتا, یہ چیزیں بند ہو جاتی. اب تو تماشا لگ گیا. اب آپ دیکھیں نا 24 گھنٹے ارشاد عارف صاحب کی, آپ کی جو ملازموں کی, بیگموں کی, ساس سسر, سارے خاندان کی ویڈیو آڈیو جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہی ہیں. اب اس میں کیا جاتا ہے کہ مختلف جیٹ سے 50 آڈیوز آپ نے ریکارڈ کی ہیں, ان کے ٹکڑے جوڑ کے تو آپ ایک آڈیو ریلیز کر رہے ہیں. اللہ کا فیصلہ, آپ اپنی ذاتیں دیتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب منگل کو آپ نے فیصلہ کر لیا, یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر حملہ ہوا یا چھاپا پڑا, اس کو اگنور کرتے ہوئے یا یہ سمجھتے ہو کہ یہ ٹریپ ہے, آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں منگل کو, اور منگل کو آپ کو ایک تو توقع ہے کہ اس دن فائنل دور ہوگا اور کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, اور یہ آپ بتائیں کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں کیا آئی ایم ایف کے پیکیج اور بجٹ کی وجہ سے ہی تاخیر ہو رہی ہے, یا زیر بحث یہی موضوع ہے, یا کچھ اور بھی رکاوٹیں ہیں؟ نہیں, میجر موضوع یہی ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں اور بجٹ آپ نے پیش کر کے جانا ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. دیکھیے ہمیں تو سپٹمبر میں, اکتوبر میں, اگر اکتوبر میں بھی چلے جائیں گے تو پی ٹی آئی کا الیکشنوں میں کتنا فرق تو نہیں پڑ جائے گا. یا پاکستان کے اکتوبر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگست میں اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, سپٹمبر میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ جولائی میں اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, اور اگست میں الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جون میں اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں آپ مئی میں اسمبلیاں توڑیں اور اگست میں الیکشن کروا دیں میکسیمم. ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں 2-3 مہینے میں کوئی قیامت آ جانی ہے. یا ہمارا 2 ایشوز ہیں. دیکھیں, ایک تو آئین اجازت نہیں دیتا کہ 75% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ان ریپرزینٹیڈ گورنمنٹ کے ساتھ کے نیچے رہے گی. آئین ہمارا 2 باتوں کے اوپر, 2 پلرز کے اوپر کھڑا ہے. sovereignty belongs to Allah Almighty, اور اس کو استعمال کریں گے chosen representative of people of Pakistan. اب آپ مجھے بتائیے, یہ جو پنجاب میں تماشا لگا ہوا ہے, اور آپ جیسا جہاندیدہ صحافی بھی میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ کو نام نہیں پتا ہوں گے کہ یہ کیبنٹ منسٹرز کون ہیں. ان کو ان کے محلے میں کوئی نہیں جانتا. یہ آ کے بیٹھ گئے اور یہ فیصلے کر رہے ہیں. سیکریٹریٹ کے اندر ایک نیا سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں. بھئی آپ لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں, آپ سیکریٹریٹ نئے بنا رہے ہیں. وہ دیکھیں فواد صاحب اس پہ آتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس اکتوبر یا سپتمبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے, پی ٹی آئی اتنی لچک دکھا سکتی ہے؟ دیکھیں, ہمارا پی ٹی آئی کو ایک دفعہ چھوڑ دیں. پی ٹی آئی فلیکسیبل سمجھیں, آپ فلیکسیبل ہو گئی. آپ مجھے بتائیں پاکستان کیسے چلائیں گے 4 مہینے؟ اگر آپ ڈیفالٹ ہوگے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پرابلم ہمارا یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کو 3 مہینے میں ہمیں کو فرق پڑ جائے گا یا 4 مہینے میں فرق پڑ جائے گا. پرابلم یہ ہے پاکستان معاشی طور پہ ڈوب جائے گا. ہماری جو اکنامک ٹیم ہے, کل بھی پرسوں بھی حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ بڑا ایک نازک کام ہے, اور آپ کو ساری جو آپ کے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی جو شرائط ہے ان کے ساتھ مل کے آپ کو جو ہے وہ بجٹ بنانا چاہیے. اب آئی ایم ایف, آپ مجھے بتائیے, آپ کے سامنے اسحاق ڈار نے کہا کہ یو اے ای نے $1 ارب دے دیا ہے, سعودی عربیہ نے $2 ارب دے دیا ہے. اصولی طور کے اوپر ہمارا آئی ایم ایف مکمل ہو جانا چاہیے تھا یا نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ جی ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, کچھ بزنس مینوں کو آرمی چیف نے بلایا تھا, اور ان بزنس مینوں کو یہ کہا گیا کہ اگلے 5 دن میں آئی ایم ایف جو ہے وہ سائن ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے, یہ کیوں نہیں سائن ہو رہا؟ یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ کیوں اس حکومت کے اوپر یہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے 2 مہینے کی ہے, اور اگر ہمارا 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یہ سائن نہیں ہوتا تو پاکستان is at the verge of default.
ہمارا صحیح ہے۔ فواد صاحب جب یہ 2 مہینے کی حکومت پر وہ نہیں اعتماد کر رہے، سائن نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو نگران حکومت ہوگی وہ بھی 2-2.5 مہینے کی ہوگی، تو پھر تو سائن نہیں ہوگے اور یہ تو معاملہ مزید خراب ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ پہلے سائن ہو جائیں پھر اسمبلیاں توڑی جائیں۔ نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو سائن کرنے دیں، اور جو بھی پلان ہوگا اس کو ہم جو باقی ساری پارٹیز ہیں وہ انڈر ٹیک کر لیں، اچھا، اور ہم اس کو ایک پراپر شکل بنا لیں پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں تاکہ ان کو بھی اعتماد ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت 5 سال کے لیے جس نے آنا ہے، ہم نے آنا ہے، انہوں نے آنا ہے، اس کے ساتھ IMF بیٹھ سکے گا، بات کر سکے گا، ان کی ایک پلاننگ ہو سکے گی۔ اس طرح تو بالکل ہی ٹیمپریری ہے جس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے فواد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس یہ جو آپ روڈ میپ یا پلان یا فارمولہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے تو اور حکومت کے درمیان تو فقدان ہے اعتماد کا، کوئی گارنٹر بھی کیا اس میں ہے، کوئی ثالث بھی اس میں ہے کیا؟ تجویز تو سپریم کورٹ کی ہے لیکن اس کا کیا کوئی ذمہ داری کوئی لے گا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فواد صاحب، ایک پوری داستان ہے اعتماد کے فقدان کی آپ کے اور حکومت کے بیچ۔ اب آپ ڈائریکٹلی مذاکرات کر رہے ہیں، تجویز سپریم کورٹ کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کوئی فارمولہ طے بھی ہو جائے اور کل کو کوئی فریق اس سے روح گردانی کرے تو اس کے لیے کسی گارنٹر کا یا کسی ثالث کا ہونا ضروری ہے جس کو کم از کم آگاہ تو کیا جا سکے؟ جی دیکھیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے۔ جہاں پٹیشن فائل ہوئی تھی تو سپریم کورٹ نے اس میں ایک سجیشن دی تھی، آرڈر نہیں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے سجیشن دی تھی کہ آپ یہ بات چیت کر لیں۔ اب جو بھی آؤٹ کم ہوگا وہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اپلیکیشن کی صورت میں جائے گا، اور جو فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا اس میں وہ تحریر ہوگا۔ تو اس کی گارنٹر تو سپریم کورٹ کا ایک باقاعدہ آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا۔ اچھا فواد صاحب، 2 ایشوز ہیں اس میں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے اس بینچ کو برملا کہتے ہیں وزیر اعظم بھی، ان کے وزراء بھی، کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اور اس کے فیصلے کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرا پہلو، آپ کے کچھ ساتھی اور آپ کے کچھ اتحادی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب ہیں یا ان کے جو اتحادی ہیں، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے طویل معاہدے کرنے کا اور توڑنے کا، اور زرداری صاحب تو کہتے ہیں معاہدے جو ہیں وہ قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ چٹھا صاحب، حامد ناصر چٹھا صاحب جو اب آپ کی پارٹی میں ہیں، انہوں نے ایک معاہدہ کیا شریف خاندان سے، وہ ٹوٹ گیا۔ ایم کیو والے کہتے ہیں۔ تو کیا سپریم کورٹ کو جو انڈرٹیکنگ دی جائے گی اس پر عمل درآمد ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمایوں اختر خان صاحب سے جو ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا تھا اور پھر مرج کر لیا گیا، اور ہمایوں اختر خان صاحب اب تک جو ہے وہ ہاتھ مل کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے تو باقاعدہ ریٹرن ایگریمنٹ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہسٹری تو ان کی بڑی خراب ہے اور اسی وجہ سے مسٹرسٹ بھی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ سپریم کورٹ کے انڈر ٹیکنگ جو بھی ہے جو سپریم کورٹ کی آرڈر کا حصہ ہوگی، اس کو ڈیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا، بیکاز اس کو جو بھی انڈر ٹیکنگ سائن کریں گے، پھر وہ ایکچولی اگر نہیں امپلیمنٹ کرتے تو دے آر سائننگ دیئر ڈسکوالیفیکیشن فار ایٹ لیسٹ 5 ایئرس۔ جی، تو اس لیے وہ ایک میرا خیال ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر حملہ ہوا، ایک تو اس کا پہلو ہے کہ ٹائمنگ بڑی زبردست تھی تاکہ مذاکرات کامیاب نہ ہو پائیں، لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا رد عمل تھا وہ غیر متوقع طور پر کوئی زیادہ سرد مہری تھی، اس میں سرد مہری کہنا چاہیے، یا سوائے شاہ محمود قریشی صاحب کے کوئی ان کے گھر گیا بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ان کے گھر پہ تو کوئی ہے نہیں نا، گھر پہ تو میں نے تو آج بھی پتہ کیا تھا، لیکن مجھے رابطہ نہیں ہوا کیونکہ مولانا صاحب بھی باہر ہیں اور گھر میں تھا کوئی نہیں، تو اس لیے وہ نہیں گئے۔ لیکن جہاں تک پوری پارٹی کھڑی ہوئی، میرے خیال میں تو ہر پارٹی کے ہر شخص نے بیان دیا ہے، بات کی ہے، اور کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک وقت سب سے لمبا وقت پرویز الہی صاحب کے اس پہ ہی صرف کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ ری ایکشن میں جو مذاکرات ختم کرنے کی بات ہے،
مذاکرات ختم کرنے کے اوپر بھی بڑی ڈیوائیڈڈ اوپینین تھی اور بہت لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد مذاکرات ختم ہو جانے چاہیے، لیکن وہاں پہ پوائنٹ یہ پریویل کیا کہ دیکھیں ایک کام کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ مذاکرات ختم کر دیں، تو ہم اس اتنے سامنے اوبویس جھانسے میں کیوں آئیں، اور مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، لہٰذا اس کے مد نظر جو ہے وہ مذاکرات نہیں. ہمارا سوال یہ ہے فواد صاحب کہ جو جوش و خروش ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیس کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتی ہے زمان پارک کو لے کر، زمان پارک پہنچو نسو پجو، یہ بڑا ایگریشن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تو پارٹی صدر ہیں پرویز الہی صاحب، اور اس طرح نہ کارکن پہنچے نہ ہم نے وہ جوش و خروش دیکھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ بالکل آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن تھا جو ہوا؟ دیکھیں فرینکلی عمران خان جیسا ریئیکشن تو کارکنان کا نہیں آ سکتا کہیں اور پہ بھی، وہ تو باقی جو ساری پرانی ہارڈ کور ریسٹ ہوئی ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا. جیسے عمران خان کا تو ایک ڈفرینٹ قسم کا لوگ ایک بس ایفیلیشن ہے نا، وہ تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں وہ سارا کرتے ہیں، اس طرح کا ریئیکشن تو شاید کسی اور کے لیے نہ آ سکے. لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی اسٹینڈ پوری طرح پیچھے کھڑی ہے پرویز الہی صاحب کے. اچھا فواد صاحب، یہاں شاہ محمود قریشی صاحب سے ہمارے پروگرام میں ہی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا جی میں پنجاب اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کروں گا، آپ بھی امیدوار تھے. شاہ محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ پرویز الہی صاحب جب شامل ہوئے تو یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. لیکن جو ٹکٹس آپ نے تقسیم کی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ فلور سارا اوپن ہے پرویز الہی صاحب کے لیے؟ ان سے زیادہ بڑے قد کاٹ کا کوئی شخص اس وقت تو جن لوگوں کو ٹکٹ ملی ہیں نہیں ہے پی ٹی آئی میں، یا بزدار صاحب ہیں، یا بزدار صاحب اس کے بعد بچتے ہیں. دیکھیں یہ تو شاہد عارف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، یہ ظاہر ہے میرے پے اسکیل سے اوپر کا سوال ہے. یہ آپ ارشاد عارف صاحب جو ہیں وہ اگلی دفعہ خان صاحب سے اب فواد صاحب میری تو ایک دفعہ ہوئی، آپ تو روزانہ ملتے ہیں. نہیں اب یہ ماجرا بڑا عجیب ہے ارشاد صاحب. نہیں ارشاد صاحب کل بھی یہ ہوا، اسد کیسر صاحب سے ہم نے لنڈن پلان کا پوچھا وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ارشاد صاحب بتائیں گے. اب ارشاد صاحب تو صحافی ہیں، آپ کور کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ ترجمان ہیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر ارشاد صاحب کو کیسے پتا ہوگا؟ نہیں ارشاد صاحب ملتے ہیں نا، وہ سوال کر کے یہ پوچھ لیتے ہیں. ہمارا تو بس ٹھیک ہے جس طرح سے لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. نہیں اگر عثمان بزدار صاحب نامزد ہوئے تو آپ کو حیرت ہوگی یا نہیں؟ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو there are many slips between cup and the lips. چلو یہ فرمائیں کہ اب آپ کا متبادل جو لاہ عمل وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو آپ پھر تحریک میں جائیں گے. آپ نے 2 لانگ مارچ پہلے کیے، اس پہ بحث میں تو نہیں پڑھتے کہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے، لیکن الیکشن آپ کو نہیں ملے. تو کیا یہ اندیشہ موجود ہے کہ اب بھی یہ الیکشن 8 اکتوبر کو بھی نہ ہو پائیں، اور جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب یہ 2024 میں 2025 میں، یہ اندیشہ بھی آپ کو ہے؟ اندیشہ تو ہے، اندیشہ تو پاکستان میں جو ہے وہ ہر طرح کا رہتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان میں ایک اتفاق رائے ہے، اور وہ پاکستان کا آئین ہے. جب آپ پاکستان کے آئین کو بھی رون دیں گے اور آئین کی بھی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اور ایک دفعہ یہ جو صوبوں والا معاملہ ہے، پھر اب سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں جس قسم کی تقریریں ہوئی ہیں، جس قسم کی گفتگو، یہ تو کبھی کسی مہذب ملک میں سنی ہی نہیں جاتی اور ناممکن ہے اس طرح کی بات کہنا. سو ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے جو ہے یہ آگے شیپ اپ ہوں گی چیزیں، لیکن بہرحال پاکستان میں مشکلات بڑھیں گی. اور تحریک سے کا ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر میلٹ ڈاؤن ہے پاکستان کے اندر، اور اکنامک میلٹ ڈاؤن اتنی خطرناک ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی فساد پھوٹ سکتا ہے، اور اگر فساد پھوٹا تو پھر کیا پاکستان میں ہوگا، یہ ایک اصل پاکستان میں فکر کی بات. جب حکمران اتحاد کے لوگوں سے بات ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو برملا یہ کہتے ہیں کہ میں رزلٹ آنے کے بعد، انتخابات کے رزلٹ آنے کے بعد یہ فیصلہ کروں گا کہ ان کے نتائج کو ماننا ہے نہیں ماننا. نمبر 1.
نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر 2/3 میجارٹی نہ ملی میں پھر اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی فساد کا اور جھگڑے کا اندیشہ تو پہلے سے ہی موجود ہے، تو پھر ہم قبل از وقت انتخابات کیوں کریں، ان کی بات کیوں مانیں؟ نہیں، قبل اس وقت تو ختم ہو گئی بات. اب تو وقت پہ الیکشن کرانے ہیں. الیکشن تو اسمبلیاں پروونشل اسمبلیز ٹوٹ چکی ہیں. ہمارا آئین کہتا ہے 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی آئین کے اندر دیکھیں نا، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں. تو جب آئین کہہ رہا ہے 90 دنوں الیکشن ہونا ہے، یا دوسری صورت میں آپ آئین بدل لیں. دیکھیے، پارلیمنٹ سپریم ہے پاکستان میں. اگر 228 ممبر نیشنل اسمبلی کے اور 63 ممبرز جو ہیں 67 ممبر جو ہیں سینٹ کے، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر پاکستان کا آئین سپریم ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے فیصلے کرنا. صحیح ہے. اچھا فواز صاحب، اب یہ جو آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں یا ایک حساسیت آپ کے ہاں ہے کہ آئین اگر کمزور پڑتا ہے، عام انتخابات وقت پر نہیں ہوتے، آگے لے جائے جاتے ہیں، تو ایک آئین ختم ہو جائے گا اس ملک میں. کیا یہ حساسیت جو آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہاں بھی ہے، اور وہاں بھی کوئی ایسا اندیشہ ہے کہ جو غیر جمہوری مداخلت بھی ہو سکتی ہے اگر ہم ناکام ہو گئے؟ میرا خیال ہے کچھ لوگوں میں ہے، کچھ لوگوں میں ہے، کچھ لوگوں میں شاید بالکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں بہت بڑا ایک دھڑا ہے، لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد لازمی ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ اگر آپ آئین سے ہٹ گئے تو پھر جو ہے وہ ملک بڑی شدید مشکلات میں گر جائے گا. اور کافی لوگ ان میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی انتخابات میں دیری نہیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا فواد صاحب، اب آپ سیاستدان لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑا خوش آئند عمل ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی نتیجہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ نکل آئے گا. لیکن دوسری جانب جو دوسرے اداروں کا معاملہ بنتا ہے، سپریم کورٹ کا بنتا ہے، حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک فل کورٹ بنا لینا چاہیے، اور ایک میسیج سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یگانگت کا آنا چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ سپریم کورٹ میں کبھی یگانگت ہونی ہی نہیں چاہیے. سپریم کورٹ میں جب سپریم کورٹ جو امریکہ کی ہے، اس کا کوئی فیصلہ، بڑا فیصلہ آیا ہی نہیں ہے 4-5 کے علاوہ. ہر جگہ ڈفرینسز ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا سارا کانسیپٹ ہی ڈائیورسٹی کے ارد گرد گھومتا ہے. اپنے مختلف الخیال ججز جو ہیں وہ قانون کی تشریح کرتے ہیں، اور اس سے قانون جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو ایک ہو جانا چاہیے اور ایک فیصلہ دینا چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں یگانگت ہو، وہ اکٹھی ہو، وہ بات بالکل صحیح ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی، لیکن وہ چیف جسٹس صاحب کا اور سینئر ججز کا معاملہ ہے. ہر جگہ کے اوپر اپنے ایشوز ہوتے ہیں، وہ چیف جسٹس جانے اور سینئر ججز جانے. ہمارا کوئی ججز سے ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی ہمارا کوئی 1 بینچ یا 4 بینچ یا 12 بینچ یا 15 بینچ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کا اپنا انٹرنل معاملہ. اچھا، کل آپ 1 مئی کے حوالے سے ریلی نکال رہے ہیں، تو یہ ایک نقطہ آغاز ہوگا تحریک کا، یا یہ صرف یوم مزدور جو ہے اس کو آپ منا رہے ہیں اور ایک الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تحریک کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کی اکیلی تحریک ہوگی، یا اس میں آپ نے وکلاء کو، دوسرے طبقات کو بھی مدعو کیا ہے، کوئی ایسی کمپین کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آپ کا ساتھ دے سکیں؟ نہیں، یہ تحریک تو پاکستان بچانے کی اور آئین بچانے کی تحریک ہے. یہ پی ٹی آئی کی خالی تحریک نہیں ہے. اس میں تو جو تمام طبقات ہیں وہ شامل ہوں گے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا مضحکہ خیز قسم کا اپنا نوٹس ہمیں بھیجا اور کہا ہے کہ جی آپ ریلی نہیں نکال سکتے کل. اچھا، تو اگر آپ 1 مئی کو ریلی نہیں نکال سکتے تو آپ چھٹی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ 1 مئی کو آپ اپنے مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، سیاسی جماعتیں نہیں نکل سکتی، مزدوروں سے یکجہتی کے لیے سماج باہر نہیں آ سکتا، آپ ظاہر ہے کہ شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو مزدور ہیں پاکستان میں، ہم ان کے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں، اور یہ دن ہی مزدوروں کے لیے ہے، اور اسی لیے ہے کہ ریلیز نکالی جائیں گی، ایک یکجہتی دکھائی جائے گی. اور یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا الیکشن کمیشن کی تمام اس وقت. لیکن فواد صاحب، ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، الیکشن کمیشن نے پنجاب میں جو سرکاری ملازمین ہیں
ان کو غالباً 6 اور 7 تاریخ کو ٹریننگ کے لیے بھی بلا لیا, اور انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آن ڈیوٹی ڈاکٹرز ہیں, کنسلٹنٹ لیول کے ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی بلایا ہے. اب یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسپتالوں میں کون کام کرے گا یا دوسرے اداروں والے لوگ کہاں تھے. الیکشن کمیشن تو اپنی تیاری پوری کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ حجت تمام کر رہا ہے یا سیریس ہے 14 مئی کے لیے؟ نہیں, یہ تو اچھی بات ہے. سپریم کورٹ کا حکم ہے, اس پہ الیکشن کمیشن کا عمل درآمد ہونا لازمی ہے, اور الیکشن کمیشن اگر یہ اقدامات دے رہا ہے, یہ درست سمت میں اقدامات ہیں. صرف یہ ریلی کے اعتبار سے میں کہوں گا چیف کمشنر کو اور ممبران کو کہ اس پہ ریویو کریں. الیکشن اگر 1 مئی کو ریلی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے جو مقدس فریضہ ہے, دین اسلام کا 5واں رکن ہے حج. اس سال لوگ کیوں کم جا رہے ہیں, درخواستیں کم کیوں موصول ہوئی ہیں, اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. رواں سال جو پاکستان کو حج کوٹا موصول ہوا وہ تقریباً 1,79,210 عازمین حج کا تھا, لیکن جو درخواستیں بغیر قرآن اندازی کے جن لوگوں نے جانا ہے ان کی تعداد 72,869 ہے. وجہ کیا ہے کہ کوٹے سے بھی کم درخواستیں موصول ہوئیں, کوٹے سے بھی کم لوگ جا رہے ہیں, حالانکہ حج کے دنوں میں لوگ دعائیں کرتے تھے کہ قرآن اندازی میں ان کا نام کسی طرح آ جائے. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے کہ پاکستان میں جو حج ہے وہ پہلے کتنے خرچے میں ہوتا تھا, اب بنیادی وجہ کیا ہے, مہنگائی کی وجہ سے, ڈالر کا ریٹ اوپر جانے کی وجہ سے, لوگوں کی جو استطاعت ہے وہ کم کیوں ہو رہی ہے. عمر بٹ صاحب وزارت مذہبی امور کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, لیکن ارشاد صاحب جو آخری بحری سفینہ پاکستان سے گیا تھا وہ 1994 میں گیا, اور میں کچھ یہ ہم سٹیٹس بھی دیکھ رہے تھے, رپورٹ میں ہم نے بتایا بھی کہ 2020 میں جو حج کا خرچہ تھا فی کس وہ 5 لاکھ روپے تھا, 2022 میں یہ 7 لاکھ روپے تھا, اور رواں سال یہ تقریباً 11,75,000 روپے یعنی 12 لاکھ کے قریب ہو چکا ہے. کیا یہ جو استطاعت لوگوں کی کم ہو رہی ہے, استطاعت سکڑ رہی ہے, اس کا ارشاد صاحب کوئی اور حل بھی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جا سکیں, یہ فریضہ ادا کر سکیں؟ اچھا دیکھیں, ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حج جو ہے فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں, لیکن ایک اسلامی ریاست کا بھی یہ فرض بنتا ہے یا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرے کہ وہ حج بآسانی کر سکیں, کم اخراجات میں کر سکیں. اور ظاہر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ فرض ادا کرے تو اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے. اب تو یہ ڈالر اور مہنگائی جو عالمی سطح پر مہنگائی ہے اور ڈالر کی مقابلے میں روپیہ گرا ہے جس بری طرح سے, اس کا یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہمارے اخراجات جو حج کے تھے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ ہوتے تھے. مجھے 1-2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو جب ان دوستوں سے, ایک تو ہے ہمارے کرنسی کا فرق ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ویسے جو مثال میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2005 میں میں جس خیمے میں مینا میں ٹھہرا تھا 7 والا خیمہ انڈین کا تھا. ہمارے 7 ہوتے ہیں ایشین کے خیمے جو ہوتے ہیں وہ ملا جلا کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 5 روپے کی 10 روپے کا چکن کا پلیٹ ملتی تھی پاکستانی روپوں میں, اور 7 والے خیمے میں انڈین خیمہ جو تھا وہ 5 روپے کی تھی, 5 ریال کی, 10 ریال اور 5 ریال. اب ہمارے ہاں 5 ریال دال تھی. اب کون ہے جو دال 5 ریال کے لے, وہ ادھر سے ہم لے لیتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ پابندی تھی کہ ہم صرف خیمے کے لوگ ہی لے سکتے ہیں, ان کے ہاں یہ پابندی نہیں تھی, ہم وہاں سے بھی لے سکتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ کم از کم انڈیا کے برابر تو ریٹس ہونے چاہیے. اچھا اس دور میں ہمارا کرنسی کا اتنا زیادہ فرق بھی نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے, اب اس کے بٹ صاحب بتائیں گے کہ اب بھی وہ کیفیت ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ سکینڈل بار بار آ چکا ہے ہمارے ہاں کہ رہائش گاہیں جو خریدی وہ وہاں لیز پر لی جاتی ہیں, بلکہ وہ جو سابق وفاقی وزیر تھے حامد سعید صاحب, وہ تو بیچارے جیل بھگت ہے کہ وہ جو ڈائریکٹر حج تھے اور وہ سیکٹری حج تھے, انہوں نے جو کام کیا
تو جیل ان بیچاروں کو جانا پڑا، تو وہ بھی سکینڈل ہمارے سامنے، اور یہ آلموسٹ ہر سال یہ سکینڈل سامنے آتا ہے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اور تیسرا جو ہے ہمارے اخراجات ویسے بھی ہم نے ہر چیز جو ہوتی ہے اس میں سے کمانے کی کوشش ضرور کرنی ہوتی ہے جی، اس میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی پالیسی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اور یہ جو بحری جہاز والا معاملہ ہے یہ کیوں رکا، یہ بھی ایک سوال ہے، کیا یہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال عمر بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اتنا مہنگا حج کیوں ہوا، صرف یہ ڈالر کا ایشو ہے یا کچھ اور ایشوز ہیں، اور کیا ہم بحری سفر کا راستہ دوبارہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بٹ صاحب بتائیے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ اس میں میری جو معلومات ہیں، جو بنگلہ دیش کا عرصہ ہوا وہاں سے بھی اب کوئی بحری جہاز نہیں جا رہا، بلکہ بہت سارے ممالک میں یہ متروک ہو چکا ہے اور فضائی سفر ہی ہے، کیونکہ اس میں بحری جہاز میں بہت ایک تو ٹائم لگتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اس سفر کی جو مشکلات ہیں حاجی وہ برداشت کر نہیں پاتے تھے، اور فضائی سفر کیونکہ حاجی ہم نے لے کے جانے ہیں 1 ماہ کے اندر، جو فضائی سفر ہے تو جہازوں کے ذریعے جب لے کے جاتے ہیں تو 1 ماہ لگتا ہے، یعنی 1 ذیقعد سے 30 ذیقعد تک مسلسل پروازیں پاکستان سے سعودی عرب جاتی ہیں، تب جا کے 1,80,000 حاجیوں کو ہم وہاں پہنچا پاتے ہیں، اور اسی طریقے سے واپس بھی 1 ماہ لگتا ہے، اور تقریباً ہر حاجی کو 40 سے 42 دن کا ٹرنیور بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل بحری جہاز یہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور نہ پاکستان میں نہ کہیں نزدیک کسی ملک میں۔ کروز شپ ہیں، اور جو میں نے نیٹ پہ سرچ کیا ہے تقریباً 6,000 جو زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی ہے حجاج کرام کی یا مسافروں کی، وہ 6,000 ہے، اور آیا وہ ہمیں فیزیبل ہوگا کہ نہیں، وہ کتنے دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرے گا سعودیہ کا، پھر واپس لے کے آئے گا؟ تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں تو بٹ صاحب یہ وزارت مذہبی امور کیا کر رہی ہے بحر کی، وہ اس بارے میں بتا سکے گی۔ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ اگر سارے حجاج بحری جہاز سے نہ جائیں، لیکن جو بحری جہاز سے لوگ جائیں گے ان کو تو سستا پڑے گا، اس میں آپشن دیے جا سکتے ہیں۔ سارے لوگ بحری جہاز سے جانا نہیں چاہیں گے، اگر یہ آپشن اڈاپٹ کی جائے تو جو اب لوگ نہیں جا پا رہے ان کو تو سہولت ہوگی، وہ تو چلے جائیں گے نا۔ میں عرض کر دوں اس میں سر کہ ہم نے 3-4 سال سے ہم رابطے میں ہیں، ہماری جو میری ٹائم افیئرز ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشنز کی تھی، لیکن کوئی فیزیبل وہاں پہ سلوشن نہیں ملا۔ دوسرا آپ کو بتا دوں کہ جو حج پیکیج ہے اس کے اندر جو فضائی سفر کا جو پورشن بنتا ہے وہ 20-22% بنتا ہے، باقی 75% جو ہم نے اخراجات کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ہی کر رہے ہیں، جس میں 3 مین چیزیں ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ، خوراک اور اکاموڈیشن۔ اس کے علاوہ کمپلسری حج ڈیوز ہیں، یعنی مینا کے وہاں پہ مکاتب وغیرہ جو حج کے 5 دن میں ہم نے وہاں پہ رہنا ہے، ویزا فیس ہے، اس کے علاوہ سروسز ہیں ہماری یہاں پہ جو پاکستان میں ہم یوز کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ویکسینیشنز کرتے ہیں، ادویات وغیرہ، تو یہ سب ملا کے مطلب 75-76% جو ہمارا خرچہ ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اور اس کے لیے ہمیں فارکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا حج مہنگا کیوں ہوا، تو ہمارے وزارت کے کافی زیادہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ یہ حج آپریشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ سب سے زیادہ اہمیت سامنے آئی منسٹری آف فائنانس کی، کیونکہ ہم جب پاکستان سے حج ڈیوز کی کلیکشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے، سعودیہ میں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے تھرو کرنی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے، اس وجہ سے کافی مشکلات بھی ہوئیں، اور وہ کافی زیادہ ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز بھی ہوئیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم لیٹ بھی ہو گئے۔ بالآخر ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہی ہم نے جو سرکاری اسکیم ہے، یعنی 88,000 حجاج جو سرکاری اسکیم سے جا رہے ہیں، باقی 88 پرائیویٹ سے جا رہے ہیں، تو 88,000 حجاج کو فائنانس کی مشاورت کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 44,000 کو ہم سپانسرشپ اسکیم کے ذریعے بھجوائیں گے۔ اور بٹ صاحب سوال یہ ہے ہمارا، جو ہے وہ ریگولر، ٹھیک ہے آپ کی بات اگر ہم مان بھی لیں کہ 20% جو ہے وہ صرف سفر کا پورشن ہے، فضائی سفر کا پورشن ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں اتنا بڑا سلسلہ رہا کہ بحری سفر لوگ کرتے تھے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سفر بھی مشکل تھا، لیکن اس سب کے باوجود جہاز اگر آپ کرنا چاہیں تو لیز پہ بھی آپ کر سکتے ہیں،
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کے لیے بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، تو کیا وزارت مذہبی امور کے پاس لوگوں کی استطاعت بڑھانے کے لیے کوئی باقاعدہ ریسرچ ونگ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس پہ سوچا نہیں ہے؟ کیونکہ 2020 میں علی زیدی جب میری ٹائم کے منسٹر تھے تو انہوں نے اعلان کیا تھا 2020 میں علی زیدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم، وہ اس وقت شپنگ کے منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور بحری یہی کروز شپ جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. تو کیا 2020 سے اب تک وزارت مذہبی امور نے کچھ نہیں سوچا اس بارے میں؟ 3 سال ہو گئے. میں نے عرض کیا جی متعدد میٹنگز ہوئی تھی، میں بھی اس میں شریک تھا، لیکن وہ پھر فیزیبل ثابت نہیں ہوا. مطلب یہاں پہ کروز شپ اویلیبل نہیں ہے، اس خطے میں نہیں ہے. ہم کہاں سے منگائیں گے؟ یورپ سے منگائیں گے، وہ یہاں پہ آئیں گے. اور آج کل کروز شپ جو ہیں یہ بڑے پرتعیش شپ ہیں، اور اس کے اندر کیپیسٹی جس طرح میں نے عرض کی کہ 5-6 ہزار کی کیپیسٹی ہے. اور لیٹ سے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کو سعودی عرب سفر میں، یک طرفہ سفر میں اس کو 5 دن بھی لگتے ہیں. پہلے سفینہ عرب 8 دن میں پہنچا کرتا تھا. اگر اس کو 5 دن بھی لگتے ہیں تو 5 اور واپسی کے 5، 10 دن میں وہ 6000 حاجی لے کے جائے گا. اور کتنے کروز شپ ہمیں چاہیے ہوں گے اور کتنے حاجیوں کو لے کے جائیں گے؟ پھر یہ ٹینیور جو 40 دن کا ہے شاید یہ بھی بڑھانا پڑے. تو وہ واقعی فیزیبل نہیں تھا. اس وقت خبریں تو تھی لیکن وہ صرف خبروں کی حد تک کی تھا، اس میں آگے فیزیبلٹی نہیں تھی اس کی. نہیں تو آپشن کے طور پہ یہ جو فضائی سفر کا 40 دن کا حج ہے بٹ صاحب، کیا یہ 30 دن کا نہیں ہو سکتا؟ اور دوسرا جو حج ہے اگر اس کی مدت 70 دن بنتی ہے تو اس کو 55-50 پہ نہیں لایا جا سکتا؟ اگر پلان ہو کچھ تو کچھ تو ہو سکتا ہے نا. سوال ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کی استطاعت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی پلان ہے وزارت کے پاس؟ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اخراجات کس طریقے سے کم ہوں، تو اس کا سمپل حل یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب حج آپ بتا رہے ہیں 7,10,000 کا، یہ جب اس کی ہم نے اللہ کا شکر ہے 1.5 لاکھ روپے سبسڈی دی تھی. اگر وہ نہ دیتے تو یہ 8.5 لاکھ کا حج تھا. تو اس وقت ریال بھی 53 روپے کا تھا اور آج ریال ہے 74 روپے کا. اور 11,75,000 کے جب آپ 74 سے آپ اس کے ریال نکال لیں اور پچھلے سال کے ریال نکال لیں تو پیکج بالکل سیم ہے، بلکہ بڑا نہیں بلکہ کم ہوا ہے. اور یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسرا آپ کا سوال میں دوبارہ ذرا کر دیں. انڈیا اور بنگلہ دیش پلان کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بحری جہازوں کے ذریعے بھیجیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے 2020 سے آج تک دوبارہ سوچتے رہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے عرض کی نا کہ اب فضائی سفر کے لیے بھی ہم ایئر لائنز کے مرہون منت ہیں، اور جو سول ایویشن ہے اور جس طرح ہماری مین جو قومی ایئر لائن ہے وہ PIA ہے، اور جو کہ اس سال 50% ہمارے عازمین حج کو لے کے جا رہی ہے. جی یہ تو سب اسٹیک ہولڈرز نے مل کے یہ چیز کرنی ہے. اور میں نے عرض کی کہ میری ٹائم سے ہم نے بات کی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. محمد عمر بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.